बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग पॉइंट देख रहे हैं। ये उर्दू ज़ुबान के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से ये ऐसा चैनल है जिसमें स्टूडेंट के हवाले से हम मुफीद वीडियोस बनाकर उनके मालूमात के लिए, उनको उर्दू ज़ुबान अदब के बारे में अबूर हासिल करने के लिए हम वीडियो बनाकर हम पेश करते हैं ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल करें। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की हिस्से नज़म की एक अहम जो हिस्सा है वो नात है। आज हम नात के बारे में हम पढ़ेंगे और वो स्टूडेंट जो साल अव्वल के लिए, फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हिस्से नज़म में हम नात के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि नात ये नज़म का वो हिस्सा है या नज़म की वो किस्म है जिसमें शायर आप सल्लम के ज़िंदगी के हालात को, आपकी सिफ़ात को, आपके कमालात को बयान करता है और आपसे अपनी मोहब्बत का और अपनी वाबस्तगी का इजहार करता है। तो ये नज़म है नात और इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसकी तशरीह करेंगे। तो देखिए, इब्तिदा करते हैं। पश्तो के बहुत बड़े शायर अब्दुर्रहमान बाबा ये आप सल्लम की अज़मत के बारे में बात करते हुए कहते हैं और शेर के अंदाज में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सूरत द मोहम्मद नवे पैदा, कि सूरत द मोहम्मद नवे पैदा, पैदा करे बखरैनवा दा दुनिया और मोहम्मद दे द तमाम जहान आबा। तो नात नज़म की वो किस्म एक मरतबा फिर आपको याद दहानी कराते हैं। नात नज़म की वो किस्म जिसमें शायर आप सल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, आपकी सिफ़ात और आपकी तारीफ़ बयान करता है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नात का सबसे पहला शेर है। सबसे आला तेरी सरकार है, सबसे अफजल मेरे ईमानी मुफस्सल का यही है मुजमल। सबसे आला तेरी सरकार, सरकार कहते हैं बादशाहत को, शान व शौकत को। अफजल सबसे बरतर, ईमान मुफस्सल मुकम्मल ईमान के इंसान अल्लाह ताला पर, तमाम पैगम्बरों पर, उसके फरिश्तों पर खैर व शर की ताकत और इस तरह फिर मौत और ज़िंदगी पर वो मुकम्मल ईमान रखता है। तो मुजमल कहते तफसील या खुलासे को। तो हम पहली शेर की इस तरह तशरीह करते हैं। शायर आप सल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि ए अल्लाह के महबूब, दुनिया में आप तमाम इंसानों में सबसे अफजल है और आपकी शान व शौकत सबसे बढ़कर है और आपकी बादशाहत सबसे अजीम है और आपसे मोहब्बत और आपकी तारीफ़ मेरी ईमान का हिस्सा है। देखिए, एक हदीस मुबारक है कि आप सल्लम का इरशाद पाक है कि एक मुसलमान का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन से, अपने बीवी बच्चों से और दुनिया के माल व दौलत और हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे तो इसका ईमान ये मुकम्मल नहीं हो सकता। तो शायर कहते हैं कि मेरी ईमानी मुफस्सल, मेरे ईमान का हिस्सा है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आप पर मैं आप पर ईमान लाया हूँ और आपसे मोहब्बत मेरी ईमान का ये हिस्सा है। दूसरी शेर में शायर कहता है गुल खुश रंग रसूल मदनी व अरबी ज़ेब दामान अबद तुर्र दस्तार अज़ल। गुल खुश रंग यानी खूबसूरत रंग का फूल। रसूल मदनी सल्लम का ताल्लुक़ मदीना मुनव्वरा से कि आपने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की और अल्लाह ताला ने आपको सरज़मीन अरब पर यह कुरैश के एक काबिल एहतराम कबीले बनु हाशिम में अल्लाह ने आपको पैदा किया। ज़ेब दामान अबद, अल्लाह ताला ने आपको, आपकी शान, आपकी शख्सियत और आपके वजूद की वजह से आपको अबद तक सारी दुनिया में आपको अज़मत और ख़ूबसूरती अता की है। आप इस कायनात की तख्लीक का सबब है। तुर्रे दस्तार अज़ल और
اس دنیا میں ابتدا سے دستار پگڑی کو کہتے، ترہ اس کی شملے کو کہتے، ازل اس کائنات کا، اس دنیا کا پہلا دن۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاعر اس دوسری شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ کے محبوب، آپ ایک حسین اور خوبصورت خوشبودار پھول کی طرح ہے کہ آپ کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزمین عرب پر یہ آپ کی پیدائش کی، اور آپ کی وجہ سے اس دنیا، اس کائنات کو خوبصورتی اور عظمت ملی ہے، اور آپ اس دنیا کے پہلے دن آپ اس دنیا کی عظمت اور شان و شوکت اور عزت کی سبب ہے۔ آپ کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی، اور آپ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے اور اس کو عزت ملی ہے۔ تیسرا شعر ہے، اوج رفت کا قمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشم کثرت کا کنول۔ اوج رفت کا قمر، اوج بلندی کو کہتے، رفت بھی بلندی کو کہتے، قمر کہتے چاند کو۔ نخل دو عالم کا ثمر، نخل یہ کھجور کے درخت کو کہتے، دو عالم دونوں جہان، ثمر پل بدلہ یا میوہ۔ بحر وحدت، بحر سمندر، وحدت یعنی جس کو ہم کہتے ہیں توحید، ایک یکتا، اللہ یکتا ہے، اس کا گوہر موتی کو کہتے۔ چشم کثرت کا کنول، کہ آپ کو اللہ نے تمام پیغمبروں، چشم کثرت اس میں تمام 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کی طرف اشارے کہ چشم کثرت کے پیغمبروں کی مثال اس چشمے کی ہے جس میں تمام پیغمبر شامل ہے، لیکن آپ اس چشمے میں پیغمبروں میں اللہ نے آپ کو ایک کنول کے حسین پھول کی طرح سب سے نمایاں پیدا کیا ہے۔ تو اس تیسری شعر کی تشریح کرتے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، آپ عظمت اور شان و شوکت کے ایک حسین اور خوبصورت چاند کی مانند سب سے حسین اور دلکش ہے۔ آپ دونوں جہان کی سرسبز و شاداب درخت کی طرح، اس کے پھل کی طرح ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا ہے، کہ یہ دنیا، آپ اس دنیا کے بھی سردار ہیں اور آپ آخرت کے بھی سردار ہیں، کہ آخرت میں حساب کتاب کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شروع کرے گا۔ تو آپ دونوں جہان کے سردار ہیں، اور آپ دنیا کے تمام عظمتوں، سربلندی اور شان و شوکت کے ایک حسین چاند کی مانند ہے، اور آپ دونوں جہان کے سردار ہیں۔ آپ توحید کے ایک حسین اور خوبصورت موتی کی طرح سب سے دلکش اور پیارے ہیں۔ آپ چشم کثرت کے انتہائی حسین اور خوبصورت پھول یعنی کنول کی طرح آپ حسین اور خوبصورت، یعنی 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اول اور سب سے آخر پیدا کیا ہے، اور آپ تمام پیغمبروں کے سردار اور بادشاہ ہے۔ پھر چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے تمنا کہ رہ ناز سے تیرے خالی، نہ میرا شعر، نہ قطعہ، نہ قصیدہ، نہ غزل۔ تمنا کہتے خواہش، آرزو کو، اور شعر یعنی یہ ادب کے لحاظ سے ایک عقل اور شعور کے حوالے سے شاعر جو الفاظ کو آگے پیچھے قافیہ اور ردیف کے حوالے سے ترتیب دیتا ہے، اس کو شعر کہتے ہیں۔ قطعہ یہ نظم کی ایک قسم، قصیدہ اور نظم جس میں شاعر کسی بادشاہ یا کسی شہنشاہ یا کسی نواب کی تعریف کرتے ہیں، اور غزل یہ نظم کی ایک قسم ہے جس میں شاعر ہر موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے سب سے بڑی خواہش ہے کہ جب بھی میں شاعری کروں، جب بھی میں شاعری کے حوالے سے کوئی نعت، کوئی نظم یا کوئی شعر، کوئی قطعہ، قصیدہ، کوئی بھی چیز جو ہے یہ میں لکھنا چاہوں، تو میری سب سے بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ لازمی ہو۔ اگر میں کوئی شعر کہوں تو اس میں بھی آپ کا ذکر ہو، اگر میں کوئی قطعہ لکھوں تو وہ بھی آپ کی محبت سے بھرا ہو، اگر میں کوئی قصیدہ یا غزل لکھ کر پیش کرنا چاہوں تو آپ کی تعریف، ثنا اور آپ کی خوبی اور کمالات سے خالی نہ ہو، بلکہ میری ساری شاعری کا محور اور مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ پانچویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہو میرا ریش امید اور نخل سرسبز، جس کی ارشاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پل۔
ریش امید میری امید کا رشتہ. نخل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن عام سبز درخت کو پودے کو نخل کہتے ہیں. شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، اور یہ میری امید کا رشتہ آپ سے وابستہ ہے، اور مجھے یہ مکمل بھروسہ اور یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ میری نجات کرے گا، آپ کی سفارش سے میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا. تو شاعر کہتے کہ میری امید کا رشتہ اس سرسبز و شاداب درخت کی مانند ہو جو ہمیشہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، جس کی ہر شاخ میں پھول لگتے ہیں اور ہر پھول میں پھر وہ انتہائی خوبصورت اور ذائقہ دار پھل آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے مجھے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوگی. پھر اگلی شعر کی طرف بڑھتے ہیں. رخ انور کا تیرے دیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل. رخ انور یعنی آپ کا حسین اور خوبصورت چہرہ، دیان توجہ مرکز، باد فنا شاعر کہتے جب مجھے موت آنے والی ہو اور حضرت اسرائیل علیہ السلام میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس وقت آپ کا حسین چہرہ یہ میرے نظروں کے سامنے رہے. میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل، اور راہ عدم آخرت کے راستے میں اس کٹھن اور دشوار سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کا حسین چہرہ اگر میرے ساتھ ہو تو یہ لمبا اور کٹھن سفر میرے لیے آسان ہو جائے گا. شاعر شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ جب بھی مجھے موت آئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام میری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے تو اسی وقت میرے نظروں کے سامنے آپ کا حسین اور خوبصورت چہرہ رہے، کہ آپ کے حسین اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے میرے لیے یہ موت بھی آسان ہو، اور موت کے اس لمبے اور پرخطر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ اور آپ کا ساتھ یہ میرے لیے ایک مشعل اور چراغ کی مانند یہ میرے لیے کارآمد ثابت ہوگا. اس کی وجہ سے یہ میری تمام تکالیف اور مصیبتیں یہ آسان ہو جائیں گی اور موت کا یہ سفر میرے لیے آسان ہو جائے گا. آخری شعر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں شاعر کہتے ہیں جو اس غزل کا اس نظم کا مقطع ہے، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل. آخری شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبت کا اظہار کرتے اور کہتے ہیں صف محشر یعنی قیامت کے دن سارے انسان یہ قطار کی شکل میں کھڑے ہوں گے، مداح تعریف کرنے والا، ہاتھ میں مستانہ قصیدہ یہ مست کر دینے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبت کا اظہار کرتے اور شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ مست کر دینے والا محبت سے بھرا ہوا یہ قصیدہ پڑھتا ہوں تو آپ سے محبت کرنے والے عشاق اس قصیدے کو سن کر وہ وجد میں سرور میں آ جائیں گے. تو شاعر کہتے ہیں کہ اس آخری شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ میری سب سے بڑی آرزو ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسان بے سر و سامانی کی حالت میں ہوں گے تو اسی وقت قیامت کے روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قطار میں مجھے جگہ ملے اور آپ کی تعریف کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا یہ شاعر جو ہے اس کو آپ کے قریب جگہ ملے. تو شاعر اپنی اس بڑی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ قیامت کے اس سخت دن قطار میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہونے کی جگہ ملے اور اسی وقت میرے ہاتھ میں یہی وہ نعت، یہی قصیدہ ہو اور یہ وہ غزل جس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی تعریف بیان کی، آپ سے محبت اور عشق کا اظہار کیا ہے. تو اگر قیامت کے دن شاعر کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم اے محسن تم دنیا سے میرے لیے کیا چیز لے کر آئے ہو، تو میں یہ قصیدہ یہ غزل اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا کہ اے کائنات کے رب، اے میرے رب العالمین، میں نے آپ کے محبوب کے شان میں محبت سے بھرا ہوا یہ قصیدہ یہ غزل یہ میں نے لکھی ہے، جس کو پیش کر کے اللہ خوش ہو جائے گا اور وہ اللہ میری نجات کر دے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ہم نے اس میں آسان انداز میں نعت کی تشریح کی ہے.
تو فرسٹ ایئر کے وہ اسٹوڈنٹ جو سالانہ امتحان کے لیے تیاری کر رہے اور نعت کو تیار کرنا چاہتے، پڑھنا چاہتے، اس کی تشریح کرنا چاہتے، تو یہ ویڈیو اس کے لیے ان تمام اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ کارآمد اور مفید ثابت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔